नसीम में आप सबकी सलामती हो। मैं रना फरख आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। आज का हमारा टॉपिक है खुदा के मुख्तार। सब कुछ इस दुनिया में जो भी है उसका मालिक खुदा है। आज हम खुदा को देने के असूलों के बारे में समझेंगे, अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपने रुपये पैसे के मुताबिक, अपनी आमदन के मुताबिक और खुशी से देने के मुताबिक। सबसे पहले तवारीख की किताब में बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, आए खुदावन सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। इस आयत से ये बात साबित होती है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है उस सब का मालिक खुदावन खुदा है। हर एक चीज़ उसने बनाई है और हर एक चीज़ का मालिक वही है। हम लोग खुदा के काम के मुख्तार हैं। जिस तरह एक स्टोर पे काम करने वाला मैनेजर तमाम चीज़ों का मुख्तार होता है, उन चीज़ों की तरतीब, उनके इंतज़ाम को देखना उस स्टोर के मैनेजर का काम होता है। हम भी उस स्टोर के मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का मालिक खुदा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के मुख्तार हम हैं और इन तमाम चीज़ों की तरतीब और इसके इंतज़ाम को देखना हमारा काम है। वो हमारा मालिक है, उसने हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां दे रखी हैं और इन जिम्मेदारियों को पूरा करना हमारा काम है। जो उसने चीजें और जो अमानतें हमें सौंपी हैं, उन इमानतों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना हमारा काम है। तवारीख की किताब में दाऊद बादशाह ने कहा है, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ खुदा का दिया हुआ है। ये नहीं समझना चाहिए कि ये चीजें हमारी नहीं है, ये चीजें हमारी हैं, लेकिन इन तमाम चीजों का मालिक जो है वो खुदा है। ये तमाम चीजें उसने हमें दी हैं, जैसे कि उसने हमें सेहत दी है, जिंदगी दी है, अजीज रिश्तेदार दिए हैं, वो सब हमारे हैं। रुपया पैसा दिया है, घर दिए, गाड़ी दी है, सब कुछ अता किया है। ये सब चीजें हमारी हैं, लेकिन ये सब चीजें हमें किसने दी हैं? खुदा ने। और इन तमाम चीजों का मालिक कौन है? खुदा। हम इन चीजों के मुख्तार हैं, लेकिन इन चीजों का असल मालिक सिर्फ और सिर्फ खुदा है। और आज हम जो खुदा ने हमें तमाम सलाहियतें और जो तमाम चीजें और वसाइल अता किए हैं, उन सब में से हम खुदा का हिस्सा किस तरह से निकालना है उसके बारे में हम सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला असूल है अपनी आमदन के मुताबिक देना। पुराने अहदनामे में यानी मसीह की पैदाइश से पहले लोग अपनी आमदन का 10वां हिस्सा खुदा के घर में देते थे, उसे वो दैयकी कहते थे। अगर कोई किसी शख्स की आमदनी 100 रुपये है तो वो 10 रुपये खुदा के घर के लिए देता था। अगर कोई शख्स कटाई में से 10 मन गंदम हासिल करता था तो वो 1 मन गंदम खुदा के घर के लिए देता था। और अगर कोई शख्स 100 मन गंदम हासिल करता था तो वो 10 मन गंदम खुदा के घर के लिए देता था। तो जैसा कि हमने देखा कि खुदा ने जो सब चीजों का मालिक है, उसने पुराने अहदनामे में दैयकी यानी 10वें हिस्से का कानून दिया है और उसने बताया है कि 10वां हिस्सा खुदा के घर के लिए दे। अब हम देखेंगे मलाकी की किताब में लिखा है, दैयकी के मुतालिक खुदा का हुक्म है और इसके नतीजे में खुदा की बरकत का अंदाजा हम इस हवाले से लगा सकते हैं कि पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इससे मेरा इम्तिहान करो। यहां तक कि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाऊंगा, यहां तक कि तुम्हारे पास जगह ना रहेगी। जब हम उसको देते हैं तो वो कहता है कि मुझे दो और मेरा इम्तिहान लो कि मैं आप लोगों को पे इतनी बरकत बरसाऊंगा कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।
آپ کے پاس جگہ ہی نہیں رہے گی، میں اتنا عطا کر دوں۔ اکثر اوقات ہم مسیحی لوگ خدا کو بیعقی دینے کے معاملے میں جو ہوتے ہیں وہ بہت سوچتے ہیں، اور اس نتیجے میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خدا کا حصہ جو ہے وہ سب سے پہلے نکالتے ہیں، بیعقی وقت پر دیتے ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ جو برکت ہے وہ کثرت سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پرانے عہد نامے میں خدا نے لوگوں کو بیعقی دینے کا واضح حکم دیا، اور اکثر ہم جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی کوئی چیز سکھاتے ہیں، کوئی حکم، کوئی اصول، کوئی طریقہ سکھاتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ ان اصولوں پر عمل کر سکے۔ نئے عہد نامے میں جہاں پرانے عہد نامے میں خدا ہمیں بچوں کی طرح سکھا رہا ہے، نئے عہد نامے میں وہ ہمیں بالغوں کی طرح تعلیم دیتا ہے، اور یہاں پر وہ نئے عہد نامے میں ہمیں 10واں حصہ دینے کی بجائے وہ کہتا ہے کہ اپنی آمدنی کے مطابق دو۔ نئے عہد نامے میں کرنتھیوں کی کتاب میں پالوس رسول نے کرنتھس کے شہر کے مسیحیوں کو لکھتا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدن کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کچھ لوگ مطلب ایک غریب شخص جو ہے اس کے لیے اپنی آمدن میں سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے بچوں کا خرچہ، اس کے گھر کے اخراجات، مکان کا کرایہ، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی آمدن میں سے خدا کے لیے یا بیعقی یا خدا کے گھر کے دینے کے لیے بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ وہیں دیکھیں، ممکن ہے اس غریب شخص کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس مہمان کے آنے پر وہ بہت زیادہ خرچہ کرے گا، لیکن وہیں اسے خدا کے گھر کے لیے دینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ جہاں 10ویں حصے کی بات کی گئی ہے تو ایک امیر شخص جو ہے وہ 10واں حصہ دے سکتا ہے، لیکن غریب شخص جو ہے وہ 10واں حصہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے خدا نے کہا ہے کہ اپنی آمدن کے مطابق دو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک غریب شخص صرف 10 روپے دے سکتا ہو، امیر شخص 100 روپیہ دے سکتا ہو، یا 10ویں حصے سے بھی زیادہ دے سکتا ہو۔ اس لیے خدا کے گھر میں اتنا دے جتنی آپ کی آمدن ہے۔ یہ نہیں کہ صرف فکس ہے کہ آپ نے 10واں حصہ ہی دینا، جتنا خدا نے آپ کو توفیق دی ہے اس کے گھر میں دے۔ فرض کرے آپ کا ایک بچہ ہے، مطلب دن میں آپ کے چھوٹے بچے جو ہے وہی آج کے دور میں دن میں 100 یا 200 روپیہ بچہ کھا لیتا ہے۔ وہیں ہم نے چرچ میں جب کوئی پیسے دینے ہوتے ہیں، چندہ ڈالنا ہوتا ہے ہر ہفتے، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں 10 روپے ڈالوں، 20 روپے ڈالوں، ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے تمام اخراجات کو کرنے کے بعد ہم خدا کے گھر کے لیے کچھ نکالتے ہیں، جیسے کہ اس نے کہا کہ ہفتے کے پہلے دن ہی، پالوس رسول نے کہا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن ہی، مطلب جب آپ کی تنخواہ آتی ہے اس میں سے سب سے پہلا حصہ خدا کے گھر کے لیے نکالے، خدا کے کاموں کے لیے نکالے، بعد میں نہیں، پہلے خدا کے لیے نکالے۔ سب سے زیادہ امپورٹنس آپ خدا کو دیں۔ اگر آپ سارے کام کرنے کے بعد خدا کو یاد رکھیں گے تو سوچیں آپ کے اس رویے سے خدا کو کیا محسوس ہوگا۔ آپ کا کوئی بھی بہت عزیز شخص ہے تو آپ سب کا حال پوچھنے کے بعد اس کا حال پوچھ رہے ہیں، یا اس کو پوچھتے ہی نہیں، اس کو کھانے کو دیتے ہی نہیں، تو وہ کیسا محسوس کرے گا؟ اور اگر آپ اسے سب سے زیادہ پیار کریں گے تو وہ تو بہت خوش ہوگا۔ تو ہماری زندگی کا ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا جو ہے، ہمارا مالک جو ہے وہ خداوند خدا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کا حصہ نکالیں۔ اور جیسے کہ کرنتھیوں کی کتاب میں لکھا ہے، ہم ایسے مسیحیوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے مطلب سخت غریبی کی حالت میں بھی جو ہے سخت غریبی کی حالت بھی انہیں خدا کو دینے سے نہیں روک سکے۔ کرنتھیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی
اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا کہ وہ خوشی سے مطلب اپنا روپیہ پیسہ جو ہے، ہم جب کوئی بھی غریب شخص ہے، فرض کرے ایک بچہ ہے اور اس نے مطلب جو ٹافی اس نے خود کھانی ہے وہ کسی دوسرے بچے کو دے دے گا تو کتنی اسے خوشی محسوس ہوگی۔ ایک عورت اپنا زیور بیچ کر بشارت کے کام کے لیے بیچتی ہے اپنے زیور کا ایک حصہ، تو وہ ایک کتنا اچھا کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان ہے، اس نے کوئی بہت مہنگی جیکٹ خریدنی ہے اپنے لیے، اس کی بجائے وہ اپنے ان پیسوں سے کسی غریب بچے کی مدد کر دیتا ہے یا کسی غریب خاندان کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ سب سے بہترین کام ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف مالی مدد ہی دے سکتے ہیں۔ ہم جیسے کہ دیہی علاقوں میں کسان لوگ مطلب جیسے گندم کی کٹائی ہوئی ہے تو گندم کا ایک حصہ نکال کے پادری صاحب کے لیے یا چرچ کے لیے نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم چرچ کی خدمت دوسری چیزوں سے بھی کر سکتے ہیں، چرچ کے لیے پنکھے دے سکتے ہیں، دریاں دے سکتے ہیں، فرنیچر کا کوئی سامان دے سکتے ہیں۔ ہمیں خدا کے گھر کی خدمت کرنی ہے تو ہم کسی طرح بھی کر سکتے ہیں، صرف پیسے دے کر ہی نہیں، کسی بھی طریقے سے ہم خدا کے گھر کی خدمت کر سکتے ہیں۔ خود انکاری سے دینا دراصل ایک اہم اصول ہے جس کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہم ہمیشہ اپنی سہولت اور آمدنی کے مطابق ہی دیں گے۔ خود انکاری سے دینا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ خود کو مشکل اٹھا کر خدا کے لیے کام کرنا یا اسے دینا خود انکاری ہے۔ اگر ہم اس اصول کو مطلب دینے میں لگاتار اپنا لیں گے تو نیکسٹ جو ہے ہمیں خود انکاری سے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم خوشی سے دینا۔ لگتا ہے کہ مطلب خود انکاری سے دینا اور خوشی سے دینا دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح سے محبت سے گہرے طور پر واقف ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کی خاطر خوشی سے دیتے ہیں، خود انکاری سے دیں گے۔ فرض کریں کہ آپ بہت بڑے قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اچانک کوئی شخص آپ کا وہ سارا قرض اتار دیتا ہے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ بہت اچھا نا۔ تو خدا ہماری تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، تو ہم اس کو دینے میں ہمیں زیادہ خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ کرنتھیوں کی کتاب میں لکھا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اس قدر دے نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ جب ہم اب خوشی سے اپنی مٹھی اس کے لیے کھولتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ عزیز رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دو تو میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پر برکت برساؤں گا۔ بائبل مقدس میں پالوس رسول نے مختلف خدمات کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 3 خدمات یہ ہیں کہ غریبوں کی مدد کے لیے، ہمیں اپنے پادری صاحب کی ضرورتوں کے لیے اور خوشخبری کے پھیلاؤ کے لیے خدا کے گھر میں دینا ہے۔ جیسے کہ فرض کریں اگر آپ نہیں دیں گے تو غریب جو ہے کلیسیا میں بیداری یا خوشخبری کا پھیلاؤ جو ہے اس طرح سے نہیں ہوگا۔ غریب لوگ محتاج ہی رہیں گے اور پادری صاحب پریشان رہیں گے۔ ان کی ضرورتوں کے لیے، چرچ کے کاموں کے لیے، اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے، خوشخبری کے پھیلاؤ کے لیے ہمیں خدا کے گھر میں دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم زندگی میں ایک اچھے مختار بنیں۔ اس میں ہمارا وقت بھی ہے، ہمارا پیسہ بھی ہے، ہماری صحت بھی ہے اور ہماری زندگی بھی ہے، اور خدا نے ہر ایک کو بہت خاص بنایا ہوا ہے۔ اس نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صلاحیت عطا کی ہے اور ہمیں اپنی ان صلاحیتوں کو پہچاننا ہے اور اپنی ان صلاحیتوں کو اپنے اس مالک کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس نے ہمیں بہت ساری برکتوں سے نوازا ہے، بہت سارا روپیہ پیسہ دے رکھا ہے، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ خدا کے گھر کے لیے بھی دے۔ خدا کے گھر کے لیے خوشی سے دینا سیکھیں اور وہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ایک مقامی کلیسیا کے رکن ہوتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا کہ خدا کے کام کے لیے ہم کیا مالی مدد کر سکتے ہیں۔ خدا نے جو ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کو ہم کب، کیسے اور کیوں استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں کے مختار ہیں۔ اس مالک نے ہمیں بہت ساری ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو ہمیں ایمانداری سے پورا کرنا ہے۔ سو خدا کے گھر دل کھول کر دے، اپنی مٹھی خدا کے لیے کھولے، وہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کر دے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔